हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जब भी कोई नई हुकूमत आती है या आती थी माजी में भी, तो शुरू के 3-4 हफ़्ते उनका हनीमून पीरियड कहलाया जाता है, यानी सब बड़े बड़े दावे होते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं और कहा जाता है 100 दिन हुआ करते थे, क्योंकि चैलेंजेस जिस तरह से बढ़ते गए तो उसके बाद जो है काम जो है आहिस्ता आहिस्ता वही जो पीरियड है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब 4 हफ्ते हो गए शहबाज शरीफ साहब को आए हुए, और आज रात को तब से कुछ देर बाद वो पूरी अपनी जो लीडरशिप है उसके साथ जा रहे हैं मियाँ साहब से लंदन में मिलने। और वहाँ क्या है, अपेरेंटली तो जो बातें आ रही हैं कि शायद मियाँ साहब उनको कहें कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, और जो आपका ये था कि हम कोशिश करेंगे कि मईशत को किसी तरह संभाल लें या IMF के पाँव पकड़ लें या इधर उधर में ना पड़े, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी अब वक्त नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है सारी किस मकसद के लिए जा रहे हैं उस पर हम अभी आते हैं। बिल्कुल यार, ये मतलब ऑप्टिक्स नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। आप वज़ीर आज़म हैं allegedly according to sources, आपको अभी महीना भी नहीं हुआ, आपको अहम फैसले करने हैं जो आप नहीं कर रहे, ठीक है। वो हनीमून अपनी जगह कर आप क्या रहे हैं कि इमरान खान साहब मीर जाफर की बात करते हैं, आप उस पर टूट पड़ते हैं। जो एक्चुअल काम करना है आपने नहीं करना, और अब सोने पे सुहागा आप पूरा जहाज भर के या जो भी 3-4 रोज भर के कहाँ जा रहे हैं? लंदन, अपना टिकट लेके बड़े भाई से मशावरत करने के लिए। यू हैव नॉट इवन बीन इन ऑफिस फॉर 1 मंथ। आप वजीर आजम, आपका बेटा वजीर आला, और आपको जाना पड़ रहा है लंदन कंसल्टेशन के लिए। अच्छा, इससे ज्यादा बुरी लुक और इससे ज्यादा फ्री एम्यूनिशन कि ये आप खान साहब को कहे कि सर एक पूरी पेटी है गोलियों की, आप मेरे ऊपर चलाएं, मैं आपको मजीद सप्लाई करते हैं। खान साहब चला चुके हैं अभी जलसे में। नहीं तो और चलाएंगे, और बनता है चलाना सर। अब मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है कि यार इसको बढ़ा चढ़ा ये बताओ, स्काइप हैक हो जाता है यार। सर मैंने सुना था कि कल परसों ही कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम की कोई चीज डेवलप हुई है, हैक तो नहीं हो जाता दुनिया में। यार अगर हो भी जाता है तो अब क्या मतलब, इसमें क्या कितनी बात नहीं, सेंसिटिव किस्म के नहीं, उसमें क्या सेंसिटिव होगी हो सकती है, मुझे नहीं समझ। क्या मतलब है कि एक प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है एक साबिक प्राइम मिनिस्टर से पूरी कैबिनेट के साथ, तो बात सेंसिटिव बातें ज़ेरे बहस आ सकती है, तो उसके लिए स्काइप वगैरह। अच्छा, अब आप ये भी सोचें ना कि यार पाकिस्तान की कैबिनेट जा रही है लंदन फैसले कराने। अब मतलब यार खुदा का खौफ करो। आई मीन आप वैसे ही आपके ऊपर इम्पोर्टेंट का ठप्पा लगा हुआ है, आप पक्का कर रहे हो कि हमने वहां जाके बात करनी है। स्काइप है, आपके पास जूम है, आपके पास व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। यार क्या मसला क्या है? जिन्हें हम आप सेंसिटिव समझते हैं, मेरे ख्याल में अब बच्चे को भी पता है कि यार एग्जैक्टली अच्छा एगल करने जा रहे हो। नहीं तो बिलावल साहब भी गए होंगे। बिलावल इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर यार। मतलब मुझे तो इस चीज का है ना कि माय पॉइंट इज कि आपको चाहिए कि आप चीजों को कवर करें, आप मजीद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। मुझे तो नहीं कोई समझ आती है। और मेरा ये ख्याल है कि पैनिक बटन है, ठीक है। ये जो है ना, ये वो नहीं है कि अचानक ही आपने वो करके आपको पता लग गया। अब जो स्टोरी ये है कि जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता, वो इस बात पे मुसर हैं कि जनाब हमें तो बढ़ाना है पेट्रोल। कल भी हमने उसकी बात की, जो आपको बढ़ाना है। अगर IMF से आप लेना है, IMF का ताला खुलेगा तो फिर दोस्त ममालिक की जेब भी खुलेगी। वो सब कुछ करना है। तो अब ये वज़ीर आज़म जो है वो मान नहीं रहे। वो कह रहे कि नहीं, लोगों को मैं तकलीफ़ नहीं दूंगा, शहबाज स्पीड और मैं सुबह 8 बजे उठ के काम करूंगा, 6 दिन हफ्ते काम कराऊंगा। लेकिन बाद में मेरा ख्याल में समझाया होगा। बिल्कुल कल हमने बात की थी, इसहाक डार साहब खासे गुस्से में हैं। उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं कि मैं IMF के जो है ना हम ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। तो मेरा इसहाक डार कौन है? वो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, शैडो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और बहरहाल जो भी हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, सीनियर साबका। हाँ, अब देखिए, अब मुझे पता है आप किस मकसद से पूछ रहे हैं कि उनकी क्या अहमियत है। वो तो मेरे मोहल्ले में जो दिलशाद अली रहता है वो भी सीनियर पार्टी मेंबर रहा है। नहीं सर, ऐसे क्या बात रहा है? वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा होगा। अगर रहा होगा तो उसे कह दो कि भाई को नहीं बॉस। देखें, अगेन ये भी बात आती है ना, ऑप्टिक्स की बात आती है। आप आए हैं, आपने 3.5 साल पूरी अपने जोर के साथ कोशिश की कि यार ये किसी तरह हुकूमत। मुझे तो ऐसा लगता है नून लीग की राब्ता कमेटी जो है नवाज शरीफ से मिलने जा रही है। कुछ ऐसा ही है ना।
کچھ ایسا ہی ہے. ہم دیکھ چکے ہیں پہلے, یہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے, مطلب چلو چلو لنڈن چلو یا چلو چلو دبئی. لندن پلان تو خیر پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنے لندن پلان بنے ہیں پہلے بھائی جو ہیں حکومت سندھ میں کچھ نہیں. دیکھیں اگین یہ وہ اسحاق ڈار کی بات میں مکمل کر لوں یار, آپٹکس آپ کی ڈیزاسٹرس ہے کیونکہ وہ آپ اس کو کوئی اہمیت نہ دیں, اس کا ایک عہدہ تھا اور کچھ نہیں, تو ایز اے سینئر پارٹی لیڈر ہاں اب ظاہر ہے وہ دھڑا دھڑ انٹرویوز دے رہے ہیں, ہر دفعہ کوئی اینکر ان سے پوچھتا ہے یہ روپی کے بارے میں یا انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں, آئی ایم ایف کے بارے میں, اور وہ بالکل مفتاح اسماعیل کو کانٹروڈکٹ کر رہے ہیں. پبلکلی یہ ہو رہا ہے. اب اگین پبلکلی آپ پورا پلتون اٹھا کر آپ جا رہے ہیں لنڈن کے, جی ہم نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں, اور یہ آپ اس کو جتنی بار بھی پرائیویٹ وزٹ کہیں, یہ پرائیویٹ وزٹ نہیں ہوتی سر. پرائیویٹ وزٹ ہوتی ہے کہ سر بڑی دیر کے بعد آپ سے مل رہے ہیں, کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, وہ آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کوئی ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں اور وہ بھی لنڈن میں, کیا اس کی تو کیا ہو سکتا ہے الیکشن والی جو تم نے بیسیکلی یہی ہے کہ یار یہ معیشت کی دلدل میں مت گھسو, یہ کلے بندے کا کام نہیں, آپ فوراً جو ہے الیکشن. اور لیکن انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ الیکشن کرائیں گے. وعدے تو اور بھی بہت کیے تھے جن کے بارے میں ہم بات کریں کہ عوام کو ریلیف دیں گے, لیکن فی الحال تو تکلیف ہی دے رہے ہیں. اس سے زیادہ آسان ہے کہ الیکٹورل ریفارمز نہیں سر, لیکن الیکٹورل ریفارمز آپ وہ کرتے رہیں, لیکن پیچھے جو اکانومی کو آپ نے سنبھالنا ہے اس کو کیسے وہ کریں گے آپ. اب ایک تو اکانومی سے جان چھڑانے کے لیے الیکشن میں ہاں یہی ہے نا, الیکشن میں جائیں, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کیا بجٹ بنا کر کے جائیں یا بجٹ بھی حوالے کر دیں کہ کیئر ٹیکر حکومت آ کر کے اس پہ ڈال دیں. ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اگر, اور ابھی ہم ظاہر ہے کہ اسپیکولیشن ہی کر رہے ہیں, اگر یہ اس لیے گئے کہ بھائی چلیں یار اب الیکشن کرا دیں گے, جب خان صاحب کے پاس یہ خبر آئے گی آپ کا کیا خیال ہے وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ کہیں گے کہ سر ہم تو جیت گئے. اور یہی تو میں کہہ رہا تھا, میں یہی کہہ رہے ہیں. ابھی جیلم والی جلسے میں کیا بات کی انہوں نے, ہم اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد میں جاتے ہتھیار ڈال دیے. اچھا, اور پھر اگر آپ کا خیال ہے کہ ابھی لہر ہے تو پھر تو سر سنو بال ہے نا سر, پھر تو ایو لانچ ہے. تو اب اگین جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ساری چیزیں تھی نا, یہ سوچنے والی اور کرنے والی, یہ پاور میں آنے سے پہلے کی سوچنے والی چیزیں ہوتی ہیں. جس چیز کو ہم کرٹیسائز پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کرتے رہے, اگین ان کے اوپر زیادہ بلیم اس لیے ہے کہ یہ پہلے 3 دفعہ رہ چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا چیلنجز ہیں, اور آپ کو اگین وہ ٹائم بھی آنے والا ہے کہ ان کے پرانے کلپس نکال کے دکھائیں گے. آلریڈی چلا ہی رہے کہ مفتاح صاحب کیا کہہ رہے تھے پہلے اور اب کیا کہہ رہے ہیں. پہلے 3 دفعہ رہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے کیا شیئر ایونچولی بلی بن جائے؟ نہیں, دیکھیں پہلے 3 دفعہ رہنے کا مطلب یہ ہے تو وہی رہے گا نا مینٹالٹی. یہ ڈی این اے کا مسئلہ ہے نا, اور لٹرلی ڈی این اے کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ پوری پارٹی بھی تو ڈی این اے پہ ہی چلتی ہے نا. ان کے پرائیویٹ وزٹ اور ان کی پالیسی میکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے, بیکاز اٹ از بیسکلی اٹ از اے فیملی رن پارٹی. وہ تو کلیئر ہے نا یار, آپ کو وزیر اعلیٰ کے لیے بھی تو اپنا بیٹا ہی ملا نا, بالکل نہیں ملتا تو کوئی اور آپ فیملی میں سے اٹھا لیتے. تو پوائنٹ یہی ہے کہ اگین آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, لیکن یو آر رائٹ کہ یار تھوڑا سا بندہ سوچ کے تو آتا ہے نا پہلے سے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا تھا کہ کیا سچویشن ہے, آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جون تک فریز کر کے گئے ہیں پیٹرولیم کی قیمتیں, تو اس کا مطلب ہے خان صاحب زیادہ انٹیلیجنٹ تھے کہ انہیں فروری میں اندازہ ہو گیا تھا کہ میری حکومت تو جائے گی, تو میں ایک مائن فیلڈ بچھا جاؤں ان کے لیے, اور یہ اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں یوں کر کے وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مائن فیلڈ اتنی زبردست بچھی ہوئی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو واپس مڑیں گے, واپس جا کر کے اگر الیکشنز کا میاں صاحب کہیں گے نہیں جی الیکشن اور ووٹ کو عزت دو, ان کو دوبارہ سے وہ بیانیہ لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ بیانیہ آلریڈی ہائی جیک ہو چکا ہے. پی ٹی آئی نے ہائی جیک کر لیا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جناب, امریکہ کی سازش ہوئی اس سے گر گئی. ٹھیک ہے, ہم لاکھ کہہ لیں کہ بھئی لوگوں کا ان دی اینڈ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون ریلیف دے گا. ریلیف تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دے گا, لیکن یہ جو وعدے کر کے آئے تھے کہ ہاں جناب ہم جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر لیں گے. ہمارے نون لیگ کا جو آپ یو ایس پی کہہ لیں وہ یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ایکسپیرینس اور ان دا فائنینشیل سائڈ ٹریڈرز, اور ان کا ٹریڈرز کی پارٹی ہے, لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. آنے سے پہلے جو عام پبلک ہے اس کے لیے ون لائنر یہ تھا کہ اس آدمی نے ملک برباد کر دیا ہے, اور اگر یہ اور رہا 1 سال تو ملک بالکل ہی ختم ہو جائے گا, لہٰذا ہمیں مجبوراً
ملک اور معیشت کو بچانے کے لیے آنا پڑ رہا ہے. یہ پاور میں آنے سے پہلے کی ان کی لائن تھی, تو اب آ گئے. یہ ہے میدان اور یہ ہے گز. بالکل کریں. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب انہوں نے بھی ایشورنسز تو دی ہوں گی نا, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو, کہ جناب ہم آئے ہیں تو ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی کہہ رہے ہوں گے بھائی جان یار اگر بیچ میں نومبر نہ آتا نا تو یہ خان صاحب کو مدت پوری کرنے دیتے. یہ نومبر کا مسئلہ, سارا مسئلہ ہی نومبر. ادروائز تو دیکھو, اگر فرض کرو نومبر نہیں ہوا, اگر نہیں ہوتا, آپ پاگل ہیں کہ آپ اس حکومت کا تختہ اچھال رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ جو ڈائی بوٹل بھی تھے خان صاحب کے, وہ منہ چھپا کے گھوم رہے تھے. میں 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں پوسٹ اپریل کی بات کر رہا ہوں. اب جا کے دیکھو یار, لک ایٹ دا جلسہ, مطلب جلسے کو چھوڑ دو, آپ لوگوں سے بات کر لو. ٹھیک ہے, جلسے میں آپ کہہ دیں کہ چلو لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے, وٹ ایور انجوائے کرنے کے لیے, چھوڑ دو. جو بندہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے گالیاں دے رہا تھا کچی کچی, ابھی وہ تنقید سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ اگر معیشت اسی طرح چلتی رہی, لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی پہلے مہنگائی تھی, کہ کوئی مس گورننس تھی, یا آپ نے یہ لیٹ فیصلہ دیا, یا آپ نے یہ غلط فیصلہ دیا. نیریٹو تو بالکل ہی 100% خان صاحب کے ساتھ ہی. گورکن اور اس کے بیٹے والا ہی لطیفہ ہے نا کہ یار پرانے والا ہی بہتر تھا, کہ کم از کم جو ہے نا وہ لاش کی بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا. تو یہ اس سینس میں آ کر کے پھنس گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل مصر ہیں کہ جناب 30 روپے جو بڑھے گا, ٹھیک ہے, اور وہ 70 روپے جو ہے وہ ڈیزل پہ بھی بڑھے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر 30 و 70 روپے یہ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ہر چیز کیونکہ اس سے لنکڈ ہے, ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی, سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو ان کا جو واحد یو ایس پی تھا کہ جناب ہم نے انفلیشن پچھلی, آپ ہماری حکومت دیکھ لیں, سنگل ڈیجٹ میں رکھی آج تک, اور اس سے پہلے بھی دیکھیں کرائسس آیا تھا تو کہاں انفلیشن چلی گئی تھی, عمران خان نے انفلیشن کہاں لے گئے. اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. پھر جو دوست ممالک ہیں جن کے پاس یہ ابھی دوڑ کے گئے تھے کہ جناب ہمیں پتہ نہیں اتنے بلین وہ دے دیں گے, اتنے, وہ رول اوور جو آپ کے پاس آلریڈی ہے انہوں نے کہہ دیا اچھا چلو یہ تو رول اوور کرتے, بٹ اس رول اوور کا فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ کے جو ریزروز ہیں اس وقت 10 بلین, وہ بیسیکلی پارکڈ منی ہے بائی یور فرینڈس, جس میں چین ہے, یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے. تو اس کے ایسے ہے نا کہ یار بھائی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے تو مجھے کوئی 2-3 ہزار 5,000 کے نوٹ جیب میں رکھ سکوں تاکہ لوگوں کو لگے کہ میرے پاس پیسے ہیں. اس سے بہتر ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی لونڈا ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے نا باہر کے, تو ان کو ایک بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو پھر آپ کہتے کہ یار بھائی اس میں ذرا ڈلوا دے, 5 لاکھ روپے ڈلوا دے یار ایک ہفتے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, یا اب لیکن وہ بھی سیانے ہو گئے, وہ کہتے ہیں ذرا پچھلے 6 مہینے کے آپ لے آئے نا, تو وہ پھر وہ آپ کو تھوڑی فارورڈ پلان, لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی. اور 1 سال پہلے آپ ڈپوزٹ کرا. لمبی پلاننگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس بات کی پلاننگ نہیں کر سکے کہ جب ہم آئیں گے تو کیا کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کریں گے. تو یہ چیز ایک شہباز شریف اور نواز شریف کی جو آپس میں ان کی بھی تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے نا, اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور اگر مہنگائی اور یہ جو فائنینشیل کرائسس ہے یہ حکومت کا درد سر بنے ہوئے ہیں, تو ایک طرف ایک کے بعد ایک آئینی بحران اس نے بھی حکومت کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. جس طرح سے ہو رہا ہے, پنجاب کے گورنر کو صدر صاحب نے جو ہے ریفیوز کر دی وزیر اعظم کی سمری. پھر کل نصف شب کے بعد ایک نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے نکالا جس میں پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ کو فارغ کر دیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور پی ٹی آئی آج عمران خان نے بھی اپیل کی ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ اس کا نوٹس لے کے غیر آئینی کام ہوا ہے. مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اچھا لائرز بھی کنفیوزڈ ہیں کہ 48 کے تحت ٹھیک ہے اگر وزیر اعظم سمری بھیجے, صدر نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے. مگر پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 101 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کی جب تک خوشنودی ہے تب تک ایٹ دا پلیزر آف دا پریزیڈنٹ وہ رہ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو گورنر ہے وہ صدر کا نمائندہ ہے, پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو کا نمائندہ نہیں ہوتا, اور صدر ہی اس کا براہ راست تقرر کرتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ بالکل یہ پیٹرن ایسا ہی ہے کہ جب
چیف آف آرمی سٹاف کے 3 نام جاتے ہیں تو وزیر اعظم ہاؤس سے سمری جاتی ہے اور صدر اسے اپروو کر دیتا ہے. تو شاید گورنر کا بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ ہمیشہ حکومت وقت جو ایگزیکٹو ہے وہ نام دیتی ہوگی کہ بھئی یہ ہیں اور ان میں سے ایک کا یہ ڈرافٹ ہے, اس پہ آپ سائن کر دیں, تو ایک نارمل سی بات ہوتی تھی. لیکن اب یہ جو جھول گئے ہیں, پوری شق میں سے آدھی پکڑ لی ہے اس نے اور آدھی پکڑ لی ہے اس نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت بتائے کہ کون سب سے اچھا جھول رہا ہے 101 کے ساتھ. اچھا, یہی بات ختم نہیں ہو جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ اب ایکٹنگ گورنر کون ہوگا. ایکٹنگ گورنر ہوتا ہے اسپیکر آف پروونشل اسمبلی, جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب. اچھا, اب وہ اس لیے نہیں بن رہے کہ وہ ایکٹنگ گورنر بنیں گے تو پیچھے جو کھوسا صاحب ہیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں, وہ وہاں سے اسمبلی میں جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے پرویز الہی کے خلاف, وہ منظور کروا لیں گے. انہوں نے کہا میں ایکٹنگ گورنر نہیں بنوں گا. لیکن خود کھوسا کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کا وہ بڑا ہوا ہے. وہی نا, تو آپ سوچیں کہ کس بحران کی تہیں جو ہیں وہ کتنی ہیں. تو اب وہ پرویز الہی صاحب ایکٹنگ نہیں بنیں گے, پھر کسی ایسے بندے کو لے کے آنا پڑے گا. اچھا کون بنے گا؟ اچھا کھوسا کو وہاں لے کے آتے ہیں تو پیچھے سے وہ پرویز الہی ان کے خلاف عدم اعتماد کی. یار یہ مجھے وہ کہانی یاد آ رہی ہے, وہ کہ ایک بکری اور شیر جو ہے نہر کے اس کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور گھاس کا ایک گٹھا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہے. پہلے کیا میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کس چیز کے ساتھ کمپیئر کریں, بندہ لیکن یہی ہے. لیکن اس کا تو پھر حل ہے, اس کا کہ ایک کو چھوڑ کے آؤ, دوسرے کو واپس لے آؤ, اور پھر تیسری چیز چھوڑو. یہاں حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے. نہیں, اس کا حل ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ اب کس کو آپ لے کر کے آئیں گے. چلیں اگر بہت آپ نے کیا کہ اب یہ میں بھی آؤٹ آف مائی امیجنیشن, کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے کہ کسی سینئر صوبائی وزیر کو کہہ دیں آپ, یا کسی اور کو بلا دیں کہ بھئی آپ ایکٹنگ گورنر بن جائیں. تو یار اگر نیشنل اسمبلی کا اسپیکر صوبے کے چیف منسٹر کو حلف دلا سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ لیکن عدالت کے حکم پہ. ہاں, تو عدالت میں جائیں اور یہ کہیں سر اب ایک اور مسئلہ ہے. بھائی سوری ہے سر, وہ لیکن مجھے پتا ہے بار بار آپ کو تنگ کرنے آتے ہیں, لیکن ایک آخری بات, لیکن عدالتوں کے اوپر بھی تو دیکھیں کہ اس قدر بوجھ ہے, یا ایک امپریشن بھی نہیں, ایک امپریشن بھی ہے کہ جناب باقی کیسز چھوڑ کے آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ فوراً اٹھا لیتے ہیں. مثلا حمزہ کی جب اپیلز ہیں وہ تو دھڑا دھڑ ٹیک اپ ہوئی نا, تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بتائیں اور کیا حل ہے آپ کے خیال میں اگر عدالت نہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی نا. آپ سوچیں بڑے سے بڑے لیگل ایکسپرٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ کیا حل ہے. اس کا حل ہے کہ 2 گولی ڈسپرین جو ہے نا وہ حل کر کے آپ پی لیں اور خود سو جائیں. تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو 5-6 گولیاں ویلیم بھی چاہیے. ہاں بالکل, کیونکہ اٹھنا بھی ہے, آپ کو اٹھنا ہے تو پھر یہی دیکھنا. تو اچھا ٹیکنیکلی اب کیا پوزیشن بنی؟ عثمان بزدار چیف منسٹر ہیں اور حمزہ شہباز چیف منسٹر ہیں. بلیغ الرحمان گورنر ان ویٹنگ ہے, اور عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں رہ رہے ہیں یا نہیں, وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے. پتہ ہے لاہور میں تو انہوں نے گورنر ہاؤس سیل کر دیا نا. اب کہ گورنر ہاؤس نہیں جا سکتا, وہ گورنر ہاؤس نہیں جا سکتا. ایک آئینی گورنر یا غیر آئینی اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی, لیکن ایک گورنر جا سکتا ہے جو کہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس کی ابھی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا. جس کو جو آلریڈی سٹنگ گورنر ہے وہ اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اس پورے گیم میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک ہے, باقی 2 گورنر ہیں, 2 چیف منسٹر ہیں اور 4-5 وزیر اعظم ہیں. کیا ہے ایسا ہی پریکٹیکلی تو یہ مجھے وہ پتا ہے. وہ یورپ میں ایک وقت آیا تھا نا کہ جب 2 پوپ تھے, ہاں دونوں کے فوجیں تھے, دونوں کے بیچ میں جنگ تھا. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار کون سا ہمارا قبلہ ہے. تو کچھ آئی ڈونٹ نو, مجھے اور کوئی پوری تاریخ میں مجھے کوئی پیرالل نہیں نظر آ رہے اس چیز کے نا. تو اب یہی, اور صدر صاحب نے آج جو ہے وہ اون چودھری جو کہ ڈیسیڈنٹ وہ ہیں ان کی سمری اپروو کر دی کہ وہ جو ہے نا اسپیشل ایڈوائزر فار ٹورزم. نہیں تو بادشاہ مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بھی صدر کے تمام اختیارات لیے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 1-2 نمائشی جو ہے نا ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یار مطلب سائن تو کرنے. اچھا صدر کی تک کیا ہے ویسے, مجھے کوئی یہ سمجھا سکتا ہے صدر کی یہ نہ مجھے کہے کہ یار ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اور وہ ملکہ برطانیہ کی طرح, فائدہ کیا ہے؟ صدر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ نہیں تو نہ ہو تو کیا ہوگا؟
نہیں کیا ہوگا, یہ مجھے وہ کوئی سمری سائن نہیں ہوگی. یہ مجھے وہ نائی والا لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ باہر پھر کیا وہ ایسا نہیں. لیکن آپ ترکی میں بھی دیکھیں نا, ترکی میں صدر اور وزیر اعظم, تو وزیر اعظم کیا ہے وہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. ایردوان صاحب دیکھیں نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کسی نے اس طرح کا سینیریو سوچا ہی نہیں کہ اگر جو حکومت ہے یا رولنگ پارٹی ہے یا کوئلیشن ہے, اس کے علاوہ کو مخالف کسی پارٹی کا صدر یا وزیر اعظم ہو جائے. کسی نے سوچا بھی ہوتا نا تو باقی اسے کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اب ہمارے پاس گفتگو کا بات ختم ہو گیا ہے, اس لیے ہم اس طرح کی اٹائیں سٹائیں. ایک اہم بات پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ خان صاحب نے آج جیلوں میں خطاب کیا اور انہوں نے بڑی تفصیل سے کہا کہ ان کا اور فوج کا جو ایک روحانی اور ملی رشتہ ہے اس پہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا, اور پھر یہ بھی وضاحت کی کہ میر جعفر اور میر صادق جی کون ہے, وہی ہو سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اور تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یو ٹرن ہے. ہاں یہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے فرینکلی اسپیکنگ, اور یہ کم و پیش مجھے پتا ہے پی ٹی آئی والے دوست بڑے ناراض ہو گئے سن کے, کم و پیش یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو نون لیگ نے اختیار کی تھی ایک وقت پر. اور وہ کیا تھا کہ وہ وہاں پر جنرل الفیض کا نام لے لیا, پیٹزے پہ بات ہو گئی, باجوہ کا نام لے لیا, اور پھر کوئی اور کہتا تھا کہ نہیں جی فوج کی تو ہمیں بہت محبت ہے, آپ کو ہم سوچ نہیں, مطلب عمران خان اور فوج کے بغیر ملک کا کوئی تصور نہیں. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے وہاں پہ تھوڑا سا کہہ دیں گے یار تم دیو گھس جاؤ, اور اوپر آپ کے پاس پلازیبل ڈینائبلٹی. آج بھی فواد چودھری کے جب ڈاکو ملک پر آ رہے ہوں تو چوکیدار نیوٹرل نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے کہہ دیا, لیکن اوپر پھر عمران خان صاحب نے آ کے کہا کہ نہیں جی ہم اور فوج ساتھ ہیں, اور جو بھی ملک کو توڑنے کی کوشش کرے گا ہم اور فوج مل کر کے اس کو جو ہے ایک ہاتھ سے ٹرن مارو, دوسرے ہاتھ سے پیار کرو. اب مجھے پیار جو ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آ رہا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار مطلب یہ ہو کیا رہا ہے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ساڑھے ہتھیار سیسا پلائی ہوئی نہیں, لے لیں. ویلکم بیک. کل ہم معیشت پہ بات کر رہے تھے, پاکستان کی معیشت کس سمت جا رہی ہے, اور آج کم و بیش جو ہم نے ڈسکشن کیا اس میں بھی کہ پولیٹیکل ہمارا امیجیٹ فیوچر کیا ہے اور پھر معیشت سے جڑا ہوا ہے. اس میں نے خلیق کیانی صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ہم سری لنکا بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, ہمارے ڈائنامکس مختلف ہیں, ہم سنبھال لیں گے اس صورتحال. لیکن پتہ نہیں کچھ دنوں سے بار بار رہ کے یہ خیال آ رہا ہے کہ پاسبلٹی تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, آپ روک تو نہیں سکتے, اور آپ جو سمٹمز ہوتے ہیں یا جو ماحول ہوتا ہے یا آثار ہیں اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں اور میکسیمم کہاں جا سکتے ہیں. اچھا جو سری لنکا سے ظاہر ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے, سارک کا ملک ہے اور تقریبی تعلقات ہیں, تو ایک بار رہ کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے کیوں خیال آ رہا ہے, اس لیے کہ وہاں سے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کل رات سے اب تک, بلکہ کل شام سے اب تک 7 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں, جس میں 2 ارکان پارلیمان بھی شامل ہیں, 225 لوگ زخمی ہوئے ہیں. وزیر اعظم مہندرا راجا پکسا جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں, اور مستعفی ہونے کے سے ذرا پہلے انہوں نے اپنے جو حامی تھے ڈنڈوں اور سریوں سے مسلح, ان سے آخری خطاب کیا اور وہ جذباتی ہو گئے. تو جو پرامن طریقے سے مظاہرین بیٹھے ہوئے تھے کولمبو میں صدارتی محل کے باہر اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر, اس پہ وہ پہ گئے جو راجا پکسا کے حامی تھے, اور وہ قریبی جو نواحی دیہات تھے ان سے اکٹھا کیا گیا تھا, بسوں کے ذریعے دارالحکومت میں لایا گیا تھا. تو جب وہ پہ گئے تو ظاہر ہے کہ پورا من دھرنا ورنا سب ختم ہو گیا اور ایک فری فار آل سچویشن شروع ہو گئی. نوبت یہ آئی کہ مظاہرین نے جو دھرنے پہ تھے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے توڑ دیے, وہ اندر گھس گئے, اور آرمی کو جو پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کو بچانا پڑا ہنگامی طور پہ. اور اب بعض اطلاعات کے مطابق ٹرنکومالی کا جو ایک نیول بیس ہے وہاں ان کی فیملی فی الحال موجود ہے. لیکن ان کے جو بھائی ہیں کوٹا بایا راجا پکسا وہ صدر ہیں, اور صدر نے ہی وزیر اعظم یعنی اپنے سگے بھائی کو مشورہ دیا تھا
کہ بہتر یہ ہے کہ فی الحال آپ مستعفی ہو جائیں۔ جو ریئیکشن ہوا ہے اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، حکمران پارٹی کے اور وزراء کے کم از کم 31 سے زائد گھر اور جو پراپرٹیز تھیں ان کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ خود پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا جو آبائی گھر ہے گاؤں میں، اس گھر کو اور جو ان کا ذاتی میوزیم تھا اسی جگہ پہ اسے جلا دیا گیا، اور ٹینشن اتنی زیادہ تھی کہ کولمبو کا جو سب سے بڑا نیشنل ہاسپٹل ہے جہاں سب سے زیادہ زخمی لائے گئے بھلے ادھر کے ہوں یا ادھر کے، تو وہاں جو اینٹی گورنمنٹ مظاہرین تھے وہ گھس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کون کون پرو گورنمنٹ زخمی ہیں، تو ڈاکٹروں نے ظاہر ہے انہیں ہنگامی طور پہ وہاں سے نکالا، ورنہ ہلاکتیں مزید بڑھ سکتی تھیں۔ فرسٹریشن اور جو مینٹل سچویشن ہے ایک عام آدمی کی، اس کا یہ حال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو دارالحکومت ہے، ایک تو پہلے ملک میں پورے ملک میں کرفیو ہے اس وقت، دارالحکومت جو ہے فوج کے حوالے ہے اور شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے، اور بلا وارنٹ گرفتاری کے اختیارات انہوں نے دے دیے ہیں فوج کو۔ 2.25 کروڑ کی آبادی ہے اس جزیرہ نما ملک کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے وسعت کہ فوج یا پولیس دونوں کسی کے بھی گھر میں داخل ہو سکتی ہے، اور اگین بلا وارنٹ گرفتاری کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ ہوا یہ ہے کہ جو پچھلے 4 ماہ سے اگر آپ کو کبھی فرصت ملی ہو نواز شریف اور عمران خان اور زرداری اور پارلیمنٹ اور آئین اور قانون کے اس کنویں سے نکلنے کی، تو آپ کو شاید اندازہ ہو کہ پچھلے 4 مہینے سے جو حالات ہیں سری لنکا کے وہ بہت ہی خراب جا رہے تھے، اور اس کا اندازہ ایسا ہے کہ ہر پیٹرول پمپ پہ کئی کلومیٹر طویل شہریوں کی لائنیں تھیں جو پیٹرول کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اسپتالوں میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، اور مارکیٹ میں جو خوراک ہے اس کے شیلف اکثر جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں۔ سری لنکا کی کرنسی پچھلے 4 ماہ میں اپنی 50% ویلیو کھو چکی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں اس ملک پہ 51 ارب ڈالر کا قرضہ ہے۔ گزشتہ ماہ پہلی بار سری لنکا اپنی تاریخ میں ڈیفالٹ کر گیا، جو قسط ڈیو تھی وہ ادا نہیں کر سکا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس 51 ارب ڈالر میں سے جو 78% قرضہ ہے وہ 2004 سے لے کے اور آج تک جو پکسا فیملی کی حکومت رہی ہے اس دوران لیا گیا ہے 78% قرضہ۔ بھارت نے ہنگامی طور پہ خوراک اور ادویات خریدنے کے لیے 2 مہینے پہلے 1.5 ارب ڈالر کا ایک لون دیا ہے۔ چین نے اس دوران 30 ملین ڈالر کی انسانی امداد دی۔ جاپان اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی بہت رابطہ ہے، اور عالمی بینک اور ہمارا جو جانا پہچانا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، اس کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ واشنگٹن کے وزیر خزانہ جو ہیں 2 دورے کر چکے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب پہلے آپ کے ہاں کوئی سیاسی اسٹیبلٹی ہو جائے تو اس کے بعد ہم دھیان دیں گے۔ وہاں بھی 500 ملین ڈالر کی قسط کا چکر چل رہا ہے۔ بہت ساری جو آئیڈینٹیکل چیزیں ہیں، اگر آپ کے ذہن میں پیرالل آ رہا ہو تو ادارہ اور میں ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے پاس صرف 50 ملین ڈالر خزانے میں باقی ہیں، مطلب جتنا جیف بیزوس کی جیب میں ہوتا ہے۔ ہاں، جیب میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک شام کے لیے۔ اچھا، جب تک عام آدمی کے پیٹ پہ لاد نہیں پڑی تھی تو ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر جگہ کی طرح وہاں بھی کام چل رہا تھا کہ ٹھیک ہے کرپشن ہے، سب کچھ ہے، بد انتظامی ہے، لیکن چلو ہمارا کام چل رہا ہے۔ سری لنکا کی جو بیسکلی معیشت ہے اس کے 3 پلر ہیں۔ ایک تو گارمنٹ انڈسٹری لائک بنگلہ دیش، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو باہر ہیں ورکرز، تارکین وطن، ان کا بھیجا ہوا زر مبادلہ۔ تیسرا ہے ٹورزم۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں باقی دنیا کی طرح جیسے پاکستان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ہوا کہ کووڈ نے سیاحت کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیا، کم از کم 2 سال کے لیے۔ 2020 اور 2021 جو ہے وہ بالکل خالی چلا گیا۔ اچھا، اس دوران ہوا یہ کہ
کہ پیٹرول کی عالمی قیمتیں اور گیس کی وہ بھی بڑھنی شروع ہو گئیں. اس دوران یہ کہ وہ جو وائٹ ایلیفنٹ منصوبے ہوتے ہیں کہ جناب وہ بڑے بڑے شروع کر کے کہ جی اتنی شاندار بندرگاہ اور یہ دیکھیں ایئرپورٹ اور یہ دیکھیں ہم نے جو سڑک ڈوئل کیریج وے بنایا ہے, اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ آدمی قرضہ لیتا جاتا ہے کہ لوگ تالیاں بجاتے رہیں گے, لیکن پھر ایک حد ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے سڑک تو بنا لی لیکن میری روٹی کدھر ہے وہ تو بتا دو نا. تو وہاں وہ پھنستے چلے گئے. پھر یہ کہ اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے پکسا فیملی نے جو ٹیکسز بڑھانے چاہیے تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کوئی اور حکومت ذہن میں آئے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا, جو ٹیکسز بڑھانے چاہیے تھے انہیں بڑھانے کی بجائے اور کم کر دیا تاکہ تالیاں بجا انکم ٹیکس کی شرح عوام کو ریلیف 8% سے عوام کو ریلیف دیا. اچھا, اب اس کے بعد پھر آئی ایم ایف ان سے بھی یہی سوال کر رہا تھا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, ایک طرف تو ہم سے امداد کے لیے آ رہے ہو اور دوسری طرف جو ٹیکس ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بڑھاؤ تم کہہ رہے ہو نہیں جی ایسا تو خیال نہ کریں, ایسا ہے. یہ ہوا ہے. پھر روس اور یوکرین کا جو ایشو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک پہ براہ راست اثر انداز ہوا ہے خوراک اور توانائی کے ایشو میں. تو لیکن سری لنکا جو ہے وہ بھی اس کا ایک بہت زبردست وکٹم ہے, اور جو موجودہ انریسٹ ہے اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے. جو یوکرین اور روس کا جھگڑا ہے جو کہ سری لنکا سے ہزاروں میل دور ہو رہا ہے, لیکن وہ جو میر کہتا ہے نا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا, ایک وقفے کے بعد اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. تو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سری لنکا میں جو معاشی اور سیاسی مصیبت آئی ہے یہ تیار ہو رہی تھی, اچانک نہیں آئی, اور ہم بات کر رہے تھے کہ سیاحت جو کہ ایک پلر ہے اس کی معیشت کا وہ کس طرح ہلنا شروع ہوا کووڈ کی وجہ سے اور باقی بد انتظامی کی وجہ سے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس نے باقی ملکوں کی طرح سری لنکا پہ بھی منفی اثر ڈالا. ایک تو گندم وہاں سے آتی تھی دونوں ملکوں سے, جیسے بنگلہ دیش کی بھی اچھی خاصی گندم یوکرین اور روس سے ہی آتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹورزم تھا اس میں 25% جو ٹورسٹ تھے وہ صرف اور صرف یوکرین اور روس سے آتے تھے. اب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایک تو جنگ ہو رہی ہے, دوسرے یہ کہ جو سوئفٹ سسٹم ہے بینکنگ کا اس سے چونکہ الگ کر دیا گیا ہے روس کو, تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نا سر, دیکھیں وہ ایک پرانی کہانی ہے نا, دا لاسٹ اسٹرا, جی دیٹ بروک دا کیملز بیک. کبھی ایک اسٹرا کی کبھی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, پہلے ہی مہنگائی تھی, ٹھیک ہے, آپ جیسے آپ نے سارا پورے اپنے بیان کر دیا ہے نا, ٹورزم کووڈ کی وجہ سے, پھر یہ ان کے یہاں پر اپنے ٹیکس بڑھانے ہیں, آپ نے ٹیکس کم کر دیے تاکہ لوگ واہ گورنمنٹ انڈسٹری کے لیے ڈیمانڈ سکڑ گئی, سو آن اینڈ سو فورتھ, اور پھر سونے پہ سہاگا. دا فائنل اسٹرا دیٹ کیم واز دا یوکرین وار. اچھا کہ پہلے ہی آپ سے کوئی چیزیں افورڈ نہیں ہو رہی اور ایک دم آپ کو پتہ لگا کہ یار مال کی ریٹ ڈبل ہو گئی ہے, مطلب فیول کی یا اس پرائس کی. تو جب پھر لوگوں کے فائنلی پیٹ پر آ کے پڑا تو لوگ باہر نکلے. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ جو پروٹیسٹ ہے نا کہ اس میں کوئی آپ کو بظاہر اپوزیشن پارٹی اپوزیشن لیڈر کی جدوجہد نہیں نظر آتی. یہ ہے عوامی, اور یہ میں ابھی پڑھا تھا کہ ان کے جو نعرے ہیں نا اس میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو روایتی ان کے جو نعرے ہیں وہ ان کے لیفٹ سے آتے ہیں, پروٹیسٹ کے نعرے, اور وہ بڑے وہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, سوچے سمجھے ہوتے ہیں. اب جو نعرہ ہے ان کا صرف ہے کوا کوا کیں, اور وہ اس لیے کیونکہ باسل راجا پاکسے جو ہے جو سابق وزیر خزانہ ہے, اس کی ایک اسپیچ تھی جس میں وہ کووں پہ باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا ایک ان لوگوں نے بنا دیا ہے. تو آپ جہاں پہ جائیں اس کا جو ٹیون ہے وہ لوگ ہارن کے ساتھ بھی بجا رہے ہیں, کوا کوا کیں اس طرح, گو پکسا گو, ہاں گو پکسا گو ان اے وے. تو یہ ایک کمپلیٹ عوامی ہے. اچھا اس وقت تک بھی چیزیں کنٹرول ہو جاتی, لیکن پھر راجا پکسا صاحب نے مطلب گنڈے موڈ میں آ کے اپنے لوگوں کو ان کے اوپر اٹیک کرا دیا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ سارا غصہ ایک فیملی کی طرف کیوں, راجا پکسا فیملی کی طرف؟ دیکھو سری لنکا میں ٹریڈیشنلی پچھلے 75 سال سے 2 فیملیز کا راج ہے. ایک تو نائکے فیملی جس سے کہ وزیر اعظم آئے, 2 وزیر اعظم اور اب بھی خاصا انفلوئنس ہے, اور دوسرے یہ پکسا فیملی. یہ خود جو موصوف وزیر اعظم ہے راجا پکسا 2 دفعہ ملک کے صدر رہ چکے ہیں, 2004 سے لے کے اور 15 تک, اور اب وزیر اعظم تھے. 70 سے ویسے سری لنکا کی پارلیمنٹری میں موجود ہیں. اب کیلکولیٹ آپ خود کر لیجیے گا کہ 52 سال تو ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اتنا پرانا ان کا سیزنڈ کنٹریبیوشن ہے.
اچھا صرف یہ نہیں ہے, ان کے جو بھائی ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور آپ باسل کا ذکر کر چکے ہیں, وہ اس وقت وزیر خزانہ ہیں. یہ کچھ نہیں ہے. یہ جب سری لنکا میں 2009 میں پربھاکرن مارا گیا اور 20 سال کی جو خانہ جنگی اس سے نجات دی, تو پکسا جو ہے واز لارجر دین لائف. لوگ پوچھا کر رہے تھے اور سجدے اسے کر رہے تھے, آپ نے بچا لیا. لیکن پھر اچانک آپ کو پتا ہے کہ عوام تو عوام ہوتے ہیں, بھوکا آدمی تو بہت زیادہ دیر تک اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا. تو 2010 میں جب الیکشن ہوا صدارتی, تو لینڈ سلائیڈ, ظاہر ہے کہ ایک فاتح جافنا تھے, تو انہوں نے اچھا ہیومن رائٹس وغیرہ کے وائلیشن وغیرہ وہ سب بھول بھال جاتے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ 40,000 تامل شہری اس وقت ہلاک ہو گئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ 2010 میں جب دوسری بار صدر بنے, تو اب آپ سنتے جائیں, خزانے کی وزارت, ہوا بازی کی وزارت, پورٹس کی وزارت, ہائی ویز کی وزارت, یہ اب سے رکھی, یہ کسی کو نہیں دی انہوں نے. اچھا, جو اپنے بھائی تھے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, ان کو دفاع اور شہری ترقی کی وزارت دے دی گئی, اور جو باسل جو اس وقت سابق وزیر خزانہ ہیں اس کو پلاننگ کی وزارت دے دی گئی. ایک اور سب سے جو چھوٹا بھائی تھا چمل, اس کو پارلیمنٹ کا اسپیکر بنا دیا تھا. اچھا, اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو 70% نیشنل بجٹ تھا وہ پکسا فیملی کے کنٹرول میں آ گیا ان وزارتوں کی وجہ سے. آپ نے جو ذکر کیا تھا نا ان کے میوزیم کا, ہاں, کیا آپ کو پتا ہے کہ اس میوزیم کے اوپر بھی کیسز ہیں؟ میوزیم کے اوپر کیس یہ ہے کہ آپ نے حکومت کا پیسہ, مطلب عوام کا پیسہ اس کے اوپر لگا. آپ کو پتا ہے میوزیم کا خرچہ کتنا ہے؟ یار یہ کچھ نہیں ہے. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ میوزیم کتنے میں بنا ہے؟ ہاں, کتنے میں؟ ہاں, $500,000. یار یہ کچھ نہیں ہے. میں ابھی جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں 5 لاکھ تو میں آپ کو ویسے ہی دے دوں گا یا پروگرام ختم ہونے کے بعد. ان پہ جو وہ تھا چارج اس فیملی پہ, ایک تو یہ تھا کہ آپ کو پتا ہوگا 2004 میں سونامی آیا تھا, بڑی بربادی وغیرہ ہوئی تھی اور انٹرنیشنل ایڈ بھی آئی تھی, تو وہ بھی. اچھا, پھر 2009 میں جب تاملوں کے خلاف یہ ساری سول وار کا سلسلہ ہوتا تھا تو اسلحہ چاہیے تھا. اب اسلحہ آئے گا تو ظاہر ہے کمیشن بھی آئے گا, تو وہ کمیشن اس کا سلسلہ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے چینی اور جو بھارتی کمپنیاں تھیں ان کو کنسٹرکشن کے ٹھیکے دیے بلینز آف روپیز کے, اور بظاہر اگر وہ نہ بھی ہوتے تو عام سری لنکا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا تھا کہ بھئی اگر وہ 200 فٹ کی سڑک نہیں تو 100 فٹ کی سڑک پہ چل رہا ہے, لیکن چل تو رہا ہے. تو ان ٹھیکوں میں سے پھر انہوں نے ظاہر ہے مطلب کھایا بھی اور لگایا بھی, نوٹس برائے فلانا فلانا, ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو آف شور اکاؤنٹس بھی اچانک سے پھر بنانا, ان کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی بنے. پھر بیرون ملک املاک بھی خرید لی جاتی ہیں, دبئی میں, جنیوا میں, لنڈن ونڈا میں, وہ تو پورا ایس او پی ہے جو آپ کو پتا ہے. اچھا, اندازہ یہ ہے کہ 2004 سے اب تک $19 بلین سائفن آف. 19 بلین, ان میں ان کی جو ذاتی دولت کا اندازہ اسپیکولیشن ہے وزیر اعظم کا, وہ ہے $4 بلین. اور ماشاءاللہ اور فارن ریزرو کتنے ہیں ابھی؟ $50 ملین. ہاں, $50 ملین. ماشاءاللہ جو پینڈورا باکس آیا پینڈورا لیکس, اس میں بھی ان کی فیملیز کے بہت سے کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں, اور انہیں پیار سے مارکوس فیملی آف سری لنکا کہا جاتا ہے. مارکوس فیملی کا آپ نے ذکر کیا تو بڑی مزیدار خبر ہے یار. آپ کو پتا ہے کہ مارکوس کے جو بیٹی ہیں یا گرینڈ سن ہے یا کیا ہے, وہ دوبارہ صدر بننے والے ہیں. اچھا, ہاں, فلپینز میں چیزیں کتنی جلدی بدلتی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب آپ بات کر رہے ہیں 2014-2010 کی, اگر ہم 2020 کی بات کریں سری لنکا کی, تو راجا پاکسا جب آیا تھا 2/3 میجورٹی کے ساتھ, آل ان آل صرف 1.5 سال آگے فارورڈ کر کے دیکھیں کیا سچویشن. اور اب بھی صورتحال یہ ہوگی کہ معیشت تو کسی کے باپ سے نہیں سنبھلنی, تو جو نئی حکومت آئے گی وہ 1 سال بعد کچھ اس طرح بیچاری مجبور ہوگی کہ عوام پھر کہیں گے پکسا چاہیے. یہ کہ $21 بلین کا انہوں نے IMF سے مانگا ہے, وہ تو خیر جو ہوتا ہے, لیکن مجھے اس کا پیرلل تو پہلے جو گریس میں ہو چکا ہے, ہم نے دیکھا ہے, وہ ان کے ساتھ بھی 5 سال یہی ہوا تھا ایونچولی. پھر تو آپ جہاں پیرلل ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ میرے خیال پیرلل ہے ہر جگہ. ہاں, کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹ بٹ اٹ ڈزنٹ رائم. 2 فیملیز, یہ وہ فلانا, یہ
خان صاحب کو بتا دیں اگلے جلسے میں بول دیں گے. ہاں فواد چودھری صاحب اس پروگرام کو ان تک سنوا دیجیے گا, کلپ بھیجتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.